अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। दोस्तों, इस मुल्क में कॉलम निगारी को पेचीदा जबान और खुश्क मौज़ूआत से निकाल कर लोगों के दिलों तक लाने वाली अगर कोई शख्सियत आपके जहन में आती है तो वो बिलाशुबा हैं हसन निसार साहब। सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और उनका महबूब मशगला ये भी है कि वो सारा दिन अदब पढ़ते रहते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात उस हसन निसार से नहीं करवाऊंगी जिनको सारा दिन आप टीवी पे देखते हैं, बल्कि आज मैं आपकी मुलाकात उस हसन निसार से करवाऊंगी जिनको शायद आज तक आप नहीं जान पाए। और आज मैं उनसे वो तमाम सवालात पूछूंगी जो आज तक किसी टीवी मेजबान ने, किसी एंकर पर्सन ने, किसी इंटरव्यूअर ने नहीं पूछे। और उनके सर कुछ इल्जामात भी हैं, वो भी उनसे पूछेंगे। तो चलिए आइए आपको मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली हसन निसार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर सबसे पहले तो मेरा पूछना बनता है, मिजाज कैसे हैं आपके? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जिंदगी की धूप छांव आपने लाहौर में गुजारी, लेकिन आपके यादों में हमेशा लायलपुर रहता है। तो आपको मोहब्बत लायलपुर से है या अपने लड़कपन से? दोनों से है। दोनों बहुत अजीज हैं, दोनों बहुत पीछे रह गए, और जो पीछे रह जाता है वो याद आता है। जो पीछे रहता है वो याद रहता है। हाँ, उसकी वजह नॉस्टैल्जिया होता है ना। मैं आई एम अ कैंसेरियन, ज़ोडिएक साइंस अगर आपने पढ़े हो जी, तो हम थोड़े ना माजी परस्त लोग होते हैं। बिल्कुल। सो लायलपुर इज माय पास्ट, और इसी तरह दायर है। टीन एज भी गुजर गई तो दोनों ही याद आती हैं। दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग। सर यहाँ आपने माजी परस्त होने की बात की है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 3 तरह के तबकात हैं और हर एक तबका अपने तरीके से हसन निसार साहब को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर सर, जो लोग आपको बहुत करीब से जानते हैं वो ये कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मिलनसार भी हैं, बहुत ज्यादा आप मेहमान नवाज भी हैं, महफिली भी हैं, रौनकी भी हैं, बजला संज भी हैं। लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते वो आपके बारे में ये कयास करते हैं या आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप खुद गर्ज भी हैं, खुद पसंद भी हैं, औरत बेजार भी हैं। और जो लोग आपके कारी हैं वो ये कहते हैं कि आप तो बहुत रोमांटिक हैं, वो कहते हैं कि आप माजी परस्त हैं। आज लोगों को बताइए कि असल हसन निसार कौन है, क्या है और कैसे हैं? नहीं, पहली बात आपने जो चार्जशीट आपने बताई है ना, उसमें खुद गर्ज मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। ये मेरा फीडबैक नहीं है। लोग कहते हैं ये एरोगेंट है, बहुत रिजर्व। दैट आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम बेसिकली ए नो नॉनसेंस पर्सन। मेरा कल का ही कॉलम है, मैंने उसमें जिंदगी के ना अपनी आउटलाइन एक दी है कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी कहीं इसी सूरत हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, सोशलाइज मैं बिल्कुल नहीं करता। ठीक, पब्लिक रिलेशनिंग जीरो। ठीक है, मेल जोल आना जाना मेरा बहुत कम है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं आउट गोइंग आती नहीं हूँ। एंड दैट इज द वे आई एम राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। वो नई बात नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी इस तरह गुजरी है। मैं कभी किसी ग्रुप का, किसी ग्रोह का हिस्सा नहीं रहा। मेरा राइट फ्रॉम द डे वन मेरे बचपन के दोस्त स्कूल डेज के, कॉलेज डेज के, यूनिवर्सिटी डेज के, और उसके बाद जो चंद बने प्रैक्टिकल लाइफ में। सो मैं, चूंकि एरोगेंस तो खैर बहुत ही मकरूह और गंदी चीज है, उसको तो तकब्बुर है। तो जिसको अपने अगले सांस का नहीं पता उसने क्या तकब्बुर करना है, मुझे इस बात का बहुत शऊर है। लेकिन मैं चूंकि नॉर्मली मिक्सअप नहीं होता, मैं सोशलाइज बिल्कुल नहीं करता, शादियों ब्याहों मर्गों पे नहीं। मुझे अपना जनाजा बड़ा करने का कतन कोई शौक नहीं। सो 4 कंधे चाहिए होते हैं, वो हर किसी को मिल जाते हैं। सो आई डोंट वेस्ट टाइम, मेरा प्रॉब्लम है। यानी टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसे जाया नहीं करना नहीं, चाहते। यूटिलाइज वगैरह करना भी, वो भी कोई इस तरह को, मैं कोई हिंदू बनिया नहीं हूँ जिसने को टाइम को यूटिलाइज करना है। बट व्हाट आई लाइक इज लोनलीनेस। मुझे तन्हाई पसंद है। ठीक, ठीक, गोशा नशीनी। हाँ, वो मुझे पसंद है। और मैं इसको पता नहीं 20 साल से, हमारे जब मैं फार्म हाउस पे रहता था अपने, ऊपर से नीचे में नहीं जाता था। अब यहाँ मेरी फैमिली ऊपर है, मैं ऊपर नहीं जाता। सो शाम को मेरी
اہلیہ ہیں, بچے, میری بیٹی ہے محمدہ, بیٹا ہے حاتم, چھوٹا ہاشم ہے. آ کے ہم گھنٹہ گپ شپ لگاتے ہیں, چیزیں شیئر کرتے ہیں. باقی مجھے میل ملاپ کا شوق نہیں. میں تو لاسٹ ٹائم مجھے جب کہا گیا کہ جی وہ پرائم منسٹر, حالانکہ میں آئی لائک ہیم اے لاٹ, تو میں نے کہا نہیں یار دل نہیں کرتا باہر نکلنے. سو میں آئی ڈونٹ گو آؤٹ. یہ پہلے سے بھی ہے کہ نئی بات نہیں ہے, اور اس میں صرف طبیعت کا, عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس کی افتاد طبع ہوتی ہے. ٹیمپرامنٹ ہے. اچھا, ٹیمپرامنٹ کیا چیز ہے؟ ٹیمپرامنٹ اس طرح کہ اللہ پاک نے جیسی آپ کی شکل بنائی ہے جی, کاسمیٹک سرجری تو جھوٹ ہے نا, پلاسٹک سرجری تو جھوٹ ہے نا, ٹیمپرنگ ہے نا. بالکل. ادروائز جیسا آپ کو بنا دیا بنا دیے, ٹھیک ہے. ٹیمپرامنٹ بھی ایک چہرہ ہے, ٹھیک ہے. سو میں نہیں نارملی, اور پھر ویسٹ آف ٹائم اس اعتبار سے ہے کہ اب اتنی بے شمار کتابیں, اس سے دگنی کتابیں ہمارے فارم ہاؤس پہ پڑھی. اس سے دگنی بھی نہیں, شاید تگنی ہو, چونکہ وہ بہت بڑا گھر ہے, یہ بہت چھوٹا گھر ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو بندہ پڑھے لکھے, کوئی خوبصورت میوزک سنے, کوئی پرانی موویز دیکھے, بچپن کے, یونیورسٹی کے, کالج کے, یہاں مل ملا کے لوگوں سے کیا لینا ہے. جس طرح کے لوگ ہیں, جس طرح کے جعلی مصنوعی شیلو قسم کے رشتے ہیں, ان سے تو ویسے ہی کراہت کرتی. بالکل. اور یہ اچھے بھی ہوتے تو میں نہ کرتا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میرے اپنے پیارے دوست احباب جن کے ساتھ میرا جسے کہتے ہیں نا سر ملتا ہے, دل ملتا ہے, من ملتا ہے, وہ اتنے کافی ہیں. ان کے ساتھ آئی انجوائے, آئی ایم ہیپی. سر ایک جگہ پر آپ نے کہا کہ شباب ختم ہوا, ایک عذاب ختم ہوا, لیکن آپ کی وضع قطع سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ نے بڑھاپے کو قبول کیا ہے. تو یعنی تھم گئی ہے یا نہیں تھمی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ منیر نیازی کا بہت خوبصورت اور بہت پرانا شعر ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا. نہیں, حوالہ دینا اور بات ہے. یہ زندگی کی فیزز ہوتی ہیں, یہ موسم ہے. دیکھو بات سنو, ہمارے یہاں پاکستان میں تو درجن بھر سے زیادہ موسم ہے, ٹھیک جی. پرائم منسٹر والے, ہاں نہیں کون سے والے سر پرائم منسٹر نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ 12 سے زائد موسم ہے. اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ ہیں ایوری بڈی نوز, ہر پڑھے لکھے بندے کو پتا ہے. سو ساون کا اپنا مزہ ہے, گرمی کا ایون شدید گرمی کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے. فالسا آپ کو سردی میں تو نہیں اس کا جوس مل سکتا نا. بالکل. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, باہر کا اپنا, خزاں کا. اچھا, یہ جو ہے آپ کا جو چائلڈ ہوڈ ہے, جو کسی کو یاد ہے سچ نہیں ہوتا, وہ 4 5 6 7 سال میری یہاں فوٹوگرافس لگی ہوئی ہیں, میری پہلی برتھ ڈے یہ وہ. تو ہمیں تو ماں باپ نے شہزادوں کی طرح پالا, اس کا ایک اپنا مزہ تھا. پھر بچپن, لڑکپن, ٹین ایج, پھر یونیورسٹی, پھر حتیٰ کہ ایک اگر فیز آئے کسی کی زندگی میں اسٹرگل کا, جو آیا, میں گھر چھوڑ کے آ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو ہاسٹل میں ہم نے گاڑی رکھی ہوئی تھی بامبے. گھر چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ My father wanted me to marry a certain girl. I didn't want to. ایک بات. دوسرا, وہ چاہ رہے تھے کہ میں سول سروس میں بہت اچھا ڈبیٹر تھا, اچھا اسٹوڈنٹ تھا, ریزنیبلی گڈ. تو ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. تو میں نے کہا کہ نہیں. اچھا, وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے اچھا گیو می اے ریزن اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو. تو میں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ کسی کا باس ہو سکتا ہوں, نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں. رائٹ. باس ہوا, سبارڈینیٹ مجھے اچھا لگ گیا, ڈسپلن تباہ, میں اس سے دوستی کر لوں گا. اگر میں سبارڈینیٹ ہوا, باس مجھے بنگا لگا, تو پھر اس کی لڑائی ہو جائے گی, تب مجھے. سو میں نے کہتے نیکسٹ, ہنس پڑے تو کہتے نیکسٹ. میں نے کہا جی نیکسٹ یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں. میں تو اور طرح کا آدمی ہوں, جہاں بیٹھ گیا. بہرحال وہ تھوڑے ڈفرینسز, وہ شادی وادی کے حوالے سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہ رہا کہ میں وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو وجہ نہیں تھی خاص, لیکن بات انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں تو بھی یہاں میرے اصول, اٹ از مائی ڈومین, میرا گھر ہے یہاں, تو اصول تو پھر میرے چلیں گے. میں نے کہا میں گھر چھوڑ دیتا ہوں, ٹھیک, میں کہیں ایسی جگہ پہ جاؤں گا. تو پہلی بغاوت آپ نے وہاں سے کی تھی؟ ہاں بالکل. رائٹ.
اچھا سر، آپ کے سر ایک الزام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ اس کا جواب دیں. ویسے تو عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں ہیں، لیکن حسن نثار صاحب کے معاملے میں معاملہ کچھ اور ہے. یہ مثال بدل جاتی کیونکہ یہ گرجتے بھی ہیں اور یہ برستے بھی ہیں. لیکن ان کے سر یہ الزام ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر بڑا گرجتے برستے ہیں. تو ان کا ایک سیکرٹ میرے پاس ہے، لیکن میں پہلے چاہوں گی کہ یہ جواب دیں، اس کے بعد میں وہ سیکرٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اچھا، کروں. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں ذرا ذہن میں رکھنا، جی سر. میں مسلمانوں سے اس حوالے سے بہت تنگ ہوں ہم، کہ یہ میرے دین کے ساتھ وابستہ، میرے حضور کے ساتھ وابستہ، میرے جو زندگی میں ایک آدھ ایشو ہے جہاں مجھے میں تو پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کے بعد زوال در زوال در زوال ہم، ان کی کیریکٹر لیسنس اس ملک میں آئی ایم دی اونلی ون ہم، جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے اقتصادیات. میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، رائٹ. جیسے آپ نے میں پولیٹیکل سائنس کیا، میں نے آنرز پولیٹیکل سائنس اکنامکس میں کیا ہوا ہے، تو مجھے پتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. رائٹ. لیکن میرے نزدیک کسی بھی قوم کا مسئلہ اخلاقیات ہوتا ہے. ہم، آپ بتاؤ دیانتداری سے میرے بارے میں یہ بات کر رہے، تم مجھے بتاؤ قسم کھا کے تمہیں یہاں 1,00,000 آدمی کو ڈیلی ملو، تمہیں کو مسلمان نظر آئے گا؟ نہیں. نماز پڑھتے ہو تم، پنکچویلٹی کی تمہیں تمیز ہی نہیں ہے. بالکل. روزہ رکھتے ہو، صبر نام کی چیز تمہارے قریب سے نہیں گزری. حکم یہ ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، تمہارے جیسا جاہل دنیا میں کوئی نہیں. سو وہ مجھے اریٹیٹ کرتا ہے. رائٹ. میری نسبت اس سے میں کیسے بتاؤں بچوں کی طرف، میرا جنت دوزخ میرا ایشو نہیں ہے، سزا جزا بھی میرا ایشو نہیں ہے. میری نسبت جو ہے، میں جب حضور کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیرت پہ اتنی کتاب میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یار یہ بالکل اسی طرح ہے، میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی زندگی میں ایسی حرکت کروں، زندگی میں کوئی ایسی حرکت کروں جس کی وجہ سے کوئی میرے باپ یا میرے دادا اور پردادا کا ذکر غلط انداز میں کرے. تو میں اپنے رسول کے بارے میں یہ چاہوں گا، وہ بھائی نہیں، مسلمانوں کے خلاف میں نے کیا ہونا ہے؟ مسلمان کے خلاف تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. بالکل. مسلمان کے خلاف تو شیطان نہیں ہو سکتا، لیکن کیا مسلمان ہے؟ نہیں. یہ حال ہوتا. قرآن پاک کی وزڈم یہ ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. بے شک. تو بھائی آپ تو مغلوب بھی نہیں ہو. True. سو بہرحال وہ سنجیدہ موضوع ہے. یہاں اس پلیٹ فارم سے میں ایک بات جو کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی ویورز کے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حسن نثار صاحب اگر یہ کتابوں کا نہ بھی حوالہ دیتے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں حسن نثار صاحب دین سے دور ہیں، شاید اس لیے مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مولانا مثنوی جو مولانا روم ہے ان کو انہوں نے حفظ کر رکھا ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان کو مسلمانوں سے پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان کو جہالت سے مسئلہ ہے، اور وہ جہالت چاہے مسلمانوں میں ہو یا کسی میں بھی ہو. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، بنیادی طور پہ دیکھو بات سنو، ایک بات ہے بتائی گئی، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. جی. تم 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب کے قریب ہو، تمہیں کبھی خیال نہیں آیا، کبھی شرم نہیں آئی؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کل تک ان کے پیچھے پھر رہے تھے. میں اس وقت اپنے یہاں پاکستانی مسلم کی بات، ہمارے اب چائنا کے ساتھ دوستی ہماری پہاڑوں سے اونچی ہے، شہدوں سے اونچی ہے. واٹ نان سینس! ملکوں کے درمیان کوئی ہیر رانجھے والا تعلق نہیں ہوتا بھائی، اپنی ضروریات اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. سو اور نہیں ہے کوئی پرابلم کسی قسم کا، سوائے اس کے کہ بندہ اپنی نسبت دیکھتا ہے. یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نام کس کا لیتا ہے؟ دین کامل کہتے ہو تم، قدم قدم پہ یہاں دیواریں ایک زمانے میں بھری پڑی گئی شہر کی کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تمہیں موت پڑتی ہے ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے. بے شک. تمہاری جان لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سو یہ اس طرح کے چھوڑو، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. آپ کے بہت سے قریبی تعلق جو تھے وہ آپ کے کچھ قریبی دوست
آپ کی زندگی سے چلے گئے, کچھ آپ کی زندگی سے گئے اور کچھ اس دنیا سے چلے گئے, تو کیا وہ بزم خیال میں ہیں؟ میں رات کو سونے سے پہلے, اب وہ چونکہ دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے, چونکہ لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا سے شروع کرتے, اچھا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اپنے بچپن کے دوستوں سے لے کر ہم, پچھلے جو 1.5 سال میں سردار رجب علی قطافی, مسعود داڑو, اس طرح کے جو دوست گئے ہیں, میری اپنی یہ جو پروفیشن ہے, اس سے سعید اظہر, مظفر محمد علی, بفور گوئنگ ٹو سلیپ آئی پرے فار آل آف دم. میرے تو آپ بلی پور والے گھر میں جاؤ, بچپن سے لے کے سارے دوستوں کی تصویریں, میرے تو اس گھر کے 3 بیڈ رومز کے بارے میں ہم, ہمارے ملازمین, میری جو اہلیہ ہیں, میرے بچے, وہ منسوب ہیں میرے دوستوں کے ساتھ. اچھا, ہاں جی, وہ میں مثلا اگر پوچھوں آپ کی آنٹی سے کہ میں وہ یار وہ اپنا کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو, کچھ نہیں, حفیظ بھائی کے کمرے کی ڈسٹنگ ہو رہی ہے, سلو بھائی کے کمرے کی ہو چکی ہے, پتافی بھائی کے کمرے کی ہونے والی ہے. یہ صورتحال ہے. میری زندگی یاد رکھنا, میرے قریبی جو دوست احباب, میری تو محبت ہے, ہمارے تو لاؤنج میں ادھر لاؤنج میں فوارہ ہے, فوارہ, فاؤنٹین. ہاں, اچھا, چونکہ مجھے پانی, پرندے, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا, نیچر سے محبت. جانور, پودے, یہ سارا کچھ میں اپنے ہاتھوں سے کرنے والا آدمی ہوں. اور میں جب دلی پور رہتا تھا تب بھی رات کو 1 بجے تک. سر, گزرتے قافلوں میں اور بھونکتے کتوں میں بڑا قریب کا تعلق ہوتا ہے. کچھ قومیں اپنے ماضی کے بارے میں جھوٹ لکھ کے اس سے سبق سیکھنا چاہتی ہیں. آپ نے سنہرے اقوال کو کالے کول کیوں کہا؟ دیکھو, یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا کہ اقبال زرعی تو بڑے بزرگوں کے اور اولیاء کے اور بڑے دانشوروں کے ہوتے ہیں. میں تو دانشور نہیں, میں عام سا سادہ سا آدمی ہوں, میں کسان ٹائپ آدمی ہوں. تو آج کل تو خیر ویسے بھی اقبال زرعی کیا ہونے ہیں اس منحوس اور بدبودار معاشرے میں. یہ باقی جو آپ کہہ رہے ہو, ہاں, یہ میں نے کہا ہے کہ یہ گہرا تعلق, یہ میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی ہے کہ بھونکتے ہوئے صرف کتے ہی نہیں, کتے بدنام ہیں, کتیائیں بھی ہوتی ہیں. ٹرو سر. ٹھیک ہے, وہ قافلوں کا اور اس نسل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اینڈ یو انجوائے اٹ. پاکستان جیسے معاشرے میں آپ کو اپنی اچیومنٹ کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا, خاص طور پہ ایک ایسے آدمی کو کہ اس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, کچھ کہا ہے, کچھ یہ نہیں, جو گوشہ نشین ہو. ٹھیک ہے, دوست آتے ہیں, ظاہر ہے میرے بارے میں تو نہیں باتیں کرتی وہ نا, میرا پھر ہم تو اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں. حاسدوں کی تعداد سے ناپو. واہ. ٹھیک ہے, میرا اپنا ایک شعر بھی ہے, نوشتے رہتے ہیں اپنے ہی بدن کی بوٹیاں, واہ, حاسدوں کو خود ہی اپنا میزباں بننا پڑا. مقرر سر. اپنی بوٹیاں کھانے والی بات ہے نا. تو آئی انجوائے اٹ. اچھا, پرابلم میرا یہ ہے, میں چونکہ ٹیکنالوجی سے بہت ہی دور آدمی, سیل فون میرے پاس نہیں. اچھا, فون نہیں. ہاں بالکل. نہ مجھے آپریٹ کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ہائی پروفائل گاڑیاں ہیں, میں نے اگر باہر نکلنا تو ڈرائیور اس کو سٹارٹ کرتا, میں نہیں کر سکتا. ٹھیک, یہ بلیویبل نہیں ہے, لیکن میرے تو ارد گرد بے شمار دوست احباب ہیں, ان سب کو پتا ہے میری کمزوری. میں ٹی وی نہیں لگا سکتا. ٹھیک. اب یہ میوٹ ہے, چل رہا ہے نا. جی. If you tell me to switch it off, I cannot do it. رائٹ. یہ جو ہیں 2 اٹینڈنٹس میرے پاس, یہ کہے کہ نہیں, میں نہیں یہاں کیا کرنا. ٹھیک ہے, چلیں, اچھا سر, ان کی بھی روزی لگی ہے. نہیں, وہ میرے بچوں کی طرح ہیں, وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ جو دونوں ہیں نا خبیث, یہ توبہ توبہ توبہ. نہیں سر, وہ بہت کمپیٹنٹ ہے, وہ کافی دیر سے میرا ویٹ کر رہے ہاں, ہیں. تو میری اہلیہ جو ابھی ارسلان نہیں جو یہاں بیٹھا وہ کہتا سوکا نہیں, یہ تو میری اس طرح کا صورتحال ہے. اچھا, ملازم یہ بچوں کی طرح ہیں, میرا تو اور طرح کا یہ معاملہ ہے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وقت کو کلرکوں کی طرح نہیں بلکہ کلندروں کی طرح لینا چاہیے. لیکن سر
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قلندر تو بڑے بے نیاز ہوتے ہیں, وہ تو وقت کے سوٹ کیس میں کبھی اچھی تہیں نہیں لگاتے, آپ نے اچھی تہیں لگائی. کالم یہ پڑھے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو, بہت مشکل. میں دیکھو میرے پہ میں نے چند دن پہلے لکھا بھی ہے, میرے پہ میرا رب ہمیشہ بہت مہربان رہا ہے. میں نے زندگی میں مجھے وہ بھی بے تحاشا ہی عطا ہوا جو میں نے مانگا بھی تھا. ایفرٹ میں نے نہیں کی, میں صرف ایک کام کیا ہے, مجھے اچھا لگتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ صرف یہ پڑھنے کا تھا. میں چھوڑا کے اکنامکس پڑھنے والا بندہ یار, میں سول سروس میں جاتا, کوئی بینکنگ میں جاتا. میں نے کہا ہاں, مائی فادر حبیب جالے بڑی دیر ہمارے گھر میں رہے لائل پور. تو نے کہا دیکھا نہیں تھا اس کا حال, حالانکہ اس وقت میں بالکل چھوٹا تھا, بہت ہی چھوٹا. تو اچھا وہ بڑا پیار کرتے تھے والد میرے, وہ پیٹنائز بھی کرتے تھے حبیب جالے. تو حال میں نے کہا یہ حال جیسا ہوگا تو میں فیس کر لوں گا, میں نے کام یہی کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ بات درست بھی تھی. اس زمانے میں جو اکنامک کنڈیشنز تھیں, ہم یہ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل نمبر 1 میں we used to live like شرابوں کی طرح رہتے تھے. میں نے کہا ہے نا کہ یہاں گاڑی رکھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں, وہ فوٹوگراف ہے, موجود ہے. دھنک کی چھت کے اوپر ایک کمرہ تھا with no attached bath. I started یعنی لائل پور کا گھر, پھر ہاسٹل نمبر 1, اس کے بعد وہ کمرہ. I never bothered. وہ ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. سو زندگی بنیادی طور پہ گزاری اپنی مرضی سے, یہ اس کا سب سے بڑا کرم ہے. سر اپنی مرضی سے, اپنی شرطوں پہ اور اپنے اصولوں پہ, اور ماشاءاللہ بلیسڈ ہے کہ بالکل ویسی گزری. سر شاعر جو ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ بار بار محبت کرتے ہیں, پھر وہ شاعری لکھتے ہیں. آپ یہاں بیسمنٹ میں بند رہتے ہیں تو کس سے محبت کرتے ہیں؟ خیالوں میں شاعری سے, خیالوں میں محبت کرتے ہیں؟ جب وقت تھا, جب موسم تھا تو پھل لگتے تھے, یہ نہیں بات اس میں نہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پہلی بات یہ ہے, میں کچھ چیزوں سے جو نارملی جوانی کا حصہ سمجھی جاتی ہیں, میں ان سے 30s میں مکمل طور پہ میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ جو لوگوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں, وہ جو بھی, میں نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اس کے بعد ویری گڈ, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. سر اسی لیے شاعری پہ چھوڑ دی؟ نہیں, شاعری کا ایک پرابلم تھا. جب میں نیا آیا نا, تو مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. جو سینئرز تھے, بزرگ تھے, انہوں نے شاباش, حوصلہ افزائی کی. ٹھیک ہے, جیسے I was only 20-21, تو ظاہر ہے لوگ شفقت کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے مشاعروں میں جانا شروع کیا, تو وہ لفافے بڑھتے تھے. میں 3 دفعہ گیا, مجھے اس سے کھیلا نہیں. میں نے کہا گھٹیا کہا, ٹھیک ہے, معاوضوں پہ بحث کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا کس طرح کا کام ہے, اور اس پر پیسے ویسے تو وہ نہیں ہے, تو کرنا ہے کچھ. دھنک میں نے جب جوائن کر لیا تو میں نے کہا نہیں, بند. یہ اچھا, پھر بتدریج یہ ہوا کہ میں کمزور اس معنی میں تھا, میں کمزور نہیں کہنا چاہیے, میں ٹیلنٹڈ شاید اتنا نہیں تھا کہ میں اتنا بوجھ اٹھا سکتا کہ میں پروز بھی, میں کالم لکھتا ہوں, میری ایوریج آپ دیکھ لو. ایک زمانے میں 7 اخبار جہاں, اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے, جاوید رحمان, میر شکیل صاحب کے جو بڑے بھائی تھے, ان کے ساتھ میرا پیار محبت ہو گیا کیس کے چکر میں. کوئٹہ ہم پہ کسی نے کیس کر دیا, میں, جاوید صاحب اور شکیل صاحب ہر 2 مہینے بعد کوئٹہ پہنچے ہوتے تھے. میں لاہور سے, وہ کراچی سے. ان کے ساتھ میرا پیار محبت, انہوں نے کہا اخبار جہاں کے لیے لکھا. اب ریلیشن شپ ایسا تھا کہ میں ان کو انکار. اب ایک طرح میں اخبار جہان کے لیے لکھ رہا ہوں, جنگ کے لیے لکھ رہا ہوں, میری اپنی کوئی کتابیں کام کر رہا ہوں. مجھے میرے لیے نا, اور ایک بات یاد رکھنا, کام جتنا کریٹو ہوگا اتنا جان لیوا ہوگا. بالکل, وہ مار دے گا. بالکل, شاعری بہت ڈیمانڈنگ. یہ جو ہم کرتے ہیں نا, یہ والا دھندا, یہ اس میں بے ایمانی وغیرہ چنی چل جاتی ہے. ڈنگ ٹپاؤ کالم بھی لکھ لیا, کبھی کوئی سمجھ گیا نا. شاعری میں نہیں, شاعری اپنا آپ اس کو دو گے. یہ سائنٹسٹ ہے نا, جیسے بھیک مانگتا ہے قدرت سے, پوری کانسنٹریشن, اپنا آپ
100% उसके सपोर्ट करोगे, फिर शायरी आपको रिस्पॉन्ड करेगी. ये जो आज का नया ये शायर थोड़ी है, ये हम तुकबंद से हैं. सर लेकिन सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें, लोगों के नाम कोई पैगाम देना चाहें. कोई पैगाम नहीं है, बस जब कोई काम करो सिर्फ इतना सोच लो कि लोग कहेंगे हैं इसका मानने वाला अब क्या कर रहा है, बस. सर मेरे लिए कुछ कहेंगे? मेरे YouTube व्यूअर्स देख रहे हैं आपके तवज्जो नहीं, से. माशाल्लाह बेटा, आप यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे, कामयाबी दे, आमीन. और शुक्रिया. खास तौर पे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. बेशक सर, आमीन. थैंक यू सो मच सर, बहुत मोस्ट शुक्रिया. वेलकम बेटा.